वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। उस हादसे से लेकर रुखसती तक वो फिर मुझे नजर नहीं आई। शायद मैं ही नजरें चुरा रहा था, जैसे ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया हो, क्योंकि दिल में चोर था। लेकिन कुछ भी था, मैं उसकी खुशबू अपने अंदर बसाए अजीब से सुरूर में था। रुखसती के वक्त मुझे एहसास हुआ कि बेटियों और बहनों को रुखसत करना कितना मुश्किल काम होता है। गो के उस दिन का इंतजार और अरमान हर माँ बाप को होता है और उसके लिए काफी दुआएं भी मांगी जाती हैं, लेकिन फिर भी आंसुओं की रिमझिम बरस ही जाती है। शायद ये दुनिया की ख्वाहिशात में से ऐसी ख्वाहिश है जिसके पूरे होते ही इंसान ऐसे रोता है जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम, राशिद की दुकान में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। दुकान का मालिक अकरम जवाब देते हुए पूछता है, क्या हाल है तेरा? आज क्या लेगा? बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले। हाल क्या है, बस चल रही है, राशिद ने थका सा जवाब दिया। बर्फी लाने का हुक्म मिला है। हाँ, ये चक्कर क्या है? अकरम 1 किलो के डब्बे में मिठाई डालते हुए पूछता है। कौन सा चक्कर? राशिद ने पूछा। यही हर जुमेरात 1 किलो मिठाई मंगवाने का और अपने इलाके की मस्जिद छोड़कर दूसरे इलाके में लेकर जाने का। अकरम से रहा न गया तो पूछ लिया, क्यों, तुझे कोई एतराज है? मुझे क्या एतराज होगा, अकरम ने कहा। दूसरे इलाके के बजाय दूसरे मुल्क ले जाएं, फिर भी अजीब सा मुअम्मा है, समझ नहीं आता। समझने के लिए अकल भी तो होनी चाहिए, राशिद ने हस्बे मिजाज उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तू मीटे में बैठा रहता है, तुझे क्या खबर करवाहट कहते किसे हैं? मैं फिर भी नहीं समझा, अकरम ने एतराफ करते हुए कहा। मैं पिछले 1 साल से पूछ रहा हूँ, लेकिन तू कोई सीधा जवाब क्यों नहीं देता? अच्छा छोड़, ये बता घर सब खैरियत है? राशिद ने सवाल किया। बीवी बच्चों की सुना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अकरम ने कहा। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, तू फिर बात को घुमा रहा है। इसी में तो जवाब था, लेकिन तू फिर नहीं समझा, राशिद ने आलमाना अंदाज में कहते हुए बाईं टांग के ऊपर दाएं टांग रखते हुए कहा। दुकान बंद करने के बाद तुझे सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? अपने घर में, अकरम ने सोचते हुए फौरन कहा। क्यों? जाहिर है बीवी बच्चों को देखकर, अकरम ने ताजुब में डूबे जवाब दिया। और क्या होगा, ईंटों से बने मकान में। अब की ना अकल वाली बात, राशिद ने अपने अंदर की बात उसकी जबानी सुनकर कहा। बस यही मन्नत है उनकी कि मकान को खुदा घर बना दे। ये कहते हुए राशिद कुर्सी पर से उठते हुए बोला, चलता हूँ, सूफी साहब नाराज हो रहे होंगे, अल्लाह हाफिज। हबीबुल्लाह की मोहम्मदी चौक में सूफी किरियाना स्टोर के नाम से दुकान थी, जिसकी वजह से उनका अपना नाम पसे पुष्ट चला गया और लोग उन्हें सूफी साहब के नाम से जानने पहचानने हत्ता के पुकारने लगे। और उसी नाम की लाज में उन्होंने हल्की हल्की दाढ़ी भी रख ली। कुछ लोग दाढ़ी रखने के काबिल होते हैं और कुछ लोगों को दाढ़ी खुद काबिल बना देती है। सूफी साहब बड़े नेक दिल, शरीफ और बड़े ईमानदार शख्स थी। ये बात हजम करना थोड़ी मुश्किल है कि इस दौर में भी तिजारत से मुंसलिक लोग शरीफ और ईमानदार हों, लेकिन ये उन लोगों में से थे जो इंसानियत पर यकीन रखते और हक हलाल कमाने के आदी थे। सूफी साहब की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनका मकान अब भी बच्चों के हंसने रोने की आवाजों से महरूम घर बनने की आस लगाए हुए था, जिसे हर शख्स की मोहब्बत का तरीका, इजहार का अंदाज और मांगने की अदा मुख्तलिफ होती है। ऐसे ही सूफी साहब की मन्नत का राज भी मुख्तलिफ ही था। वो हर जुमेरात 1 किलो मिठाई शीरनी के तौर पर हाफिज साहब की मस्जिद लेकर जाते, जहाँ बाद नमाज इशा छोटी सी महफिल जिक्र का इनेकाद बड़ी बाकायदगी से शुरू होता। शुरू में कुछ लोगों ने जज्बाती होकर हामी तो भर ली, जो बाद में खामी बनकर जज्बात को ले डूबी, लेकिन सूफी साहब ने खुद ही जिम्मेदारी किसी मन्नत की तरह अदा करनी शुरू कर दी। इस महफिल में हमदो नात के बाद हाफिज साहब अपने जबरदस्त इल्म से लोगों को दीनो दुनिया, रूहानी और जिस्मानी, अक्लो कल्बी मसाइल और उनका हल बताते। इस महफिल में मौजू की कोई कैद नहीं होती थी, बल्कि सवालो जवाब की तकरार, अपने अपने नुक्ता नजर की भरमार और इल्मो दलील की यलगार होती थी।
اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے ہیں۔ البقرہ۔ صوفی صاحب جب مسجد میں داخل ہوئے تو حافظ صاحب قرآنی آیات کا ترجمہ سنا رہے تھے۔ دل کی بیماری سے مراد؟ ایک نوجوان نے سوال کیا۔ دل کا درد، سوجن، ورم وغیرہ۔ دوسرے نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ نہیں، حافظ صاحب نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ کہا، اخلاقی بیماری جن کا تعلق اخلاق سے ہو۔ گوندل صاحب نے کہا، گفتگو کا انداز، چھوٹے بڑوں کی عزت و احترام وغیرہ۔ کسی حد تک آپ نے ٹھیک فرمایا، حافظ صاحب نے کہا، لیکن سب سے بڑی اخلاقی بیماری کفر ہے، جس میں ہم نام نہاد مسلمان بھی شامل ہیں، لیکن مسلمان خود کفر کی ضد ہیں۔ ایک نے سوال اٹھایا، پھر ہم کیسے اس اخلاقی بیماری کے مریض ہوئے؟ کفر کی 4 قسمیں ہیں۔ حافظ صاحب نے سر ہلاتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے وضاحت کی۔ کفر، انکار، جو فرعون اور دوریہ وغیرہ کا ہوتا ہے کہ خود کو خدا بنا ڈالا۔ کفر ماجود، یہ دوسری قسم ہے، جیسا کہ ابلیس علماء یہود کا ہوتا ہے۔ کفر انات، جو بغض و انات پرستی ہو، جیسا امیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ کا تھا۔ اور چوتھا کفر ہے نفاق، جسے عام زبان میں ہم منافقت سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ان کو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد سرکار دو عالم نے علیحدہ فرما دیا تھا۔ گوندل صاحب نے اعتراض کیا، جو بغلوں میں بت دبا کر نماز ادا کرنے کی اداکاری کرتے ہیں، آپ شاید اس کفر نفاق کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ بے شک، حافظ صاحب نے کہا، آج بھی ایسے لوگ صفوں میں موجود ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات کہہ دی آپ نے حافظ صاحب۔ ایک نوجوان نے حیرت سے کہا، عجیب لگتی ہے مگر ہے نہیں۔ حافظ صاحب نے بڑے اطمینان سے کہا، لیکن یہ بت بغلوں میں نہیں، ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں۔ انا کا بت، دولت کا بت، خود غرضی کا بت، نفرت کا بت، حسب و نسب کا بت، اور خاص طور پر حرام کا بت۔ یہ تو ہے۔ ایک بزرگ نے اقرار کرتے ہوئے تصدیق کی، کوئی ایک بت ضرور ہوتا ہے ہمارے اندر، اسی لیے تو ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع والی کیفیت ہونے کے بجائے دنیاوی معاملات و حالات کا گزر رہتا ہے۔ اس حساب سے تو ہم سب منافق ہوئے۔ دوسرے نوجوان نے کہا، پھر ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز فرض ہے، کیفیت نہیں۔ حافظ صاحب نے کہا، لیکن ان منافقوں میں سے سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ نبوت کے انکاری تھے اور ہم نہیں، اس لیے مسلمان کہلائے جاتے ہیں۔ کیا خوب فرمایا تھا اقبال صاحب نے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ مسلمان بھی ہو، مسلمان بھی ہو، لیکن یہ تقسیم تو خود خدا نے بنائی ہے۔ گوندل صاحب نے کہا، اور ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ راجہ صاحب بھی بولے، یہی تو خرابی ہے۔ حافظ صاحب بولے، ہم اس تقسیم کو استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ صرف پہچان کے لیے تھی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک بزرگ بولے، اگر ہم راجہ کو مرزا، گوندل کو چودھری اور چودھری کو بٹ بول دیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے خون میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو گالی ہوئی جناب۔ سب سے آخر میں بیٹھے تانگا بان نے کہا، اور وہ بھی اتنی بڑی۔ آپ لوگ راجہ کو راجہ ہی کہو اور مرزا کو مرزا ہی۔ حافظ صاحب بولے، لیکن منافقت کا بت اس وقت بنتا ہے جب ہم رشتہ لینے اور دینے کے سلسلے میں ذات پات میں الجھ جاتے ہیں اور صرف اپنی ہی ذات اور برادری کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا باپ بھی منافق ہے۔ ایک نوجوان نے دوسرے کو سرگوشی میں کہا تو وہ یہ سن کر ہنس پڑا۔ بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ حافظ صاحب نے انہیں سرگوشی کرتے دیکھا تو بولے، محفل میں سرگوشی کرنا آداب اور سنت کے خلاف ہے۔ اب سب کے سامنے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے۔ حافظ صاحب اس کے کہنے کا مفہوم تھا کہ منافق کی پہچان کیا ہے۔ اس نے معذرت خوانا لہجے میں دوست کے راز پر پردہ ڈالتے ہوئے کہا، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ان کا علاج کیا ہے؟ وہی تانگا بان بولا، ان کا علاج ان کی ضد میں پوشیدہ ہے۔ حافظ صاحب نے وقت کی قلت کے باعث مختصراً مگر مکمل جواب دیا۔ ناصر بھائی، 1 ہفتہ ہو گیا ہے آپ کی شادی کو۔ اسٹاف روم میں بیٹھے میں نے باتوں کے دوران پوچھا، ہنی مون کا کیا ارادہ ہے؟ ہنی میں اسے کہہ لیتا ہوں اور وہ مجھے مون۔ ناصر بھائی نے ہنستے ہوئے کہا، ہو گیا ہمارا ہنی مون۔ کیا بات ہے ناصر بھائی، میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، شادی کے بعد آپ کا سینس آف ہیومر کافی بدل گیا ہے۔ حضور، میرا سینس آف ہیومر نہیں بدلا، ناصر بھائی نے زور دیتے ہوئے کہا، آپ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ایک اچھی علامت بھی ہے اور تشویشناک بھی۔
وہ کیسے؟ میں نے حیرانگی سے بات اپنے اوپر آتے دیکھ کر کہا، یہ تو آپ جانے یا خدا۔ ناصر بھائی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کوئی تیسرا کیسے جان سکتا ہے؟ تیسرا تو تب جانے جب کچھ ہوا ہو۔ میں نے سرے سے انکار کیا، اور اگر کچھ ہوا تو وہ تیسرے آپ ہوں گے۔ شادی کے دوران میری ناصر بھائی سے کافی زیادہ دوستی ہو گئی تھی، شاید اس کی بھی وجہ ایمان تھی، کیونکہ اب ناصر بھائی کا ان کے گھر آنا جانا وہ بھی بغیر کسی روک ٹوک کے شروع ہو گیا تھا۔ اور محبوب سے وابستہ در و دیوار اگر عزیز ہو سکتے ہیں تو ان کے اندر رہنے والے افراد کا تو کچھ نہ پوچھو۔ ہم کہاں جناب، ناصر بھائی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، تیسرے تو حافظ صاحب ہوں گے۔ ہاں شاید چوتھا ہو سکتا ہوں، مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں۔ آپ مجھے اپنی بات کا تو جواب دیں۔ میں نے بات بڑھتے دیکھ کر موضوع بدلا۔ پھر کب اور کہاں لے جا رہے ہیں نسرین باجی کو، بلکہ نسرین بھابھی کو؟ دیکھتا ہوں۔ سب چھوڑیں، یہ دیکھیں۔ سر عارف نے اسٹاف روم میں داخل ہوتے میز پر اخبار بچھاتے ہوئے کہا، پیر ہرے کے کارنامے چھپے ہیں اخبار میں، اور وہ بھی علاقائی نہیں، قومی اخبار میں۔ خدا وند یہ تیرے سادہ بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ حافظ صاحب حسب معمول اپنے حجرے میں فرش پر بیٹھے محفل درویشیانہ سجائے کہہ رہے تھے، لیکن جیسے پورا شہر ڈر آیا تھا، کیونکہ اخبار میں آنے والی خبر کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب کے شاگردوں نے یہ حافظ صاحب کے ساتھ منسوب کر دیا تھا، کیونکہ پیر خود نہیں اڑتا، اس کے مرید اسے اڑاتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، راجہ صاحب نے کہا۔ کمال نہیں، کرامت۔ ایک نوجوان نے کہا، کہیں یہ خبر آپ نے خود تو نہیں چھپوائی؟ ایک صاحب نے اعتراض کیا، نہ میرا کمال ہے نہ کرامت، اور نہ ہی چھپوانے میں میرا کوئی عمل دخل ہے۔ حافظ صاحب نے جواب دیا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے جسے ہم عام انسان بھی ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، لیکن دربار میں ہونے والی غیر شرعی حرکات و سکنات، وہ بھی محبوب رب کے لائے ہوئے دین کے ساتھ، اللہ رب العزت کب تک برداشت کرتا؟ لیکن اس خبر سے تو دین اور اس کے پیروکاروں کی تذلیل ہوتی ہے۔ گوندل صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا، نہیں، بالکل نہیں۔ حافظ صاحب نے کہا، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، البتہ ان لوگوں کا تعلق کسی حد تک دین کے ساتھ ضرور ہے، کیونکہ یہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خدا شیطان ہے جو خود مردود کافر ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کو ایسے لوگوں اور ہونے والے اقدامات کا انکار کرنا چاہیے، لیکن وہ تو آپ کا انکار کرتے ہیں۔ گوندل صاحب پھر بولے کہ آپ اولیاء اللہ کے منکر ہیں۔ اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا انکار ذاتی نہیں بلکہ عشق رسول ہے۔ حافظ صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کافر بھی اپنے کفر کا مومن ہوتا ہے، اور اگر یہ انکار کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ حافظ صاحب ویسے آپ کی ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ ایک نوجوان نے داد دی، آج تک کسی نے اس طرح دربار میں جا کر ان کے سامنے بھری محفل میں انہیں اس طرح حق کا پیغام نہیں سنایا۔ یہ سن کر حافظ صاحب نے سر جھکایا اور پھر ہر سوال کا جواب اقبال کے اشعار میں دینے لگے، تاکہ ان کے اندر تکبر سر نہ اٹھا سکے۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ ڈر، خوف اور اندیشے ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوسرے نوجوان نے پوچھا، آپ کو بھی ہلکا سا ڈر یا تھوڑا سا اندیشہ تو ہوا ہوگا کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی فعل ہو ہم خود اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے تھے، بولے، لیکن لوگوں کی پرانی عادت پڑی تو ہم پرستی کی جاتی نہیں اتنی آسانی سے، جبکہ انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ایسے کسی فعل کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ حافظ صاحب چند ایک کو چھوڑ کر کوئی بھی ان کا خاکہ ہو اور درباروں میں ہونے والی سرگرمیوں کی سخت اور کھلے لفظوں میں مزاحمت نہیں کرتا جس طرح آپ نے کی۔ کچھ نوجوانوں نے پوچھا، ہم بچپن ہی سے کچھ اس انداز میں تربیت دی جاتی ہے کہ اہل دربار کی وجہ سے کچھ پوچھتے نہیں، اور اگر پوچھ لیں تو بھی اطمینان بخش جواب نہیں ملتا۔ اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ حافظ صاحب آپ کی بات بجا، لیکن دریا میں رہ کر مگرمچھ سے دشمنی اچھی نہیں ہوتی۔ گوندل صاحب نے دلیل دی، ان لوگوں کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جذباتی باتیں صرف تقریروں میں اچھی لگتی ہیں، لیکن خود کو ہلاکت میں ڈالنے سے بھی تو خدا نے منع فرمایا ہے۔
یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ حافظ صاحب کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ بہت سے نوجوانوں نے مل کر اپنے جذبات اور حافظ صاحب سے اپنی وابستگی کا یقین دلایا، جو بڑی تیزی سے نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کرتے جا رہے تھے، خاص طور پر چودھری کے گھر سے لے کر آج کے واقعے کے بعد۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ آج اتوار کا دن تھا اور میں اپنی لائبریری نما کمرے میں بیٹھے کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا، کیونکہ کتاب کے درمیان چند ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور موتیوں سے بنا سادہ سا کنگن تھا، جو مجھے مہندی والی رات ہونے والے خوبصورت حادثے کی یاد دلا رہا تھا۔ میں کتاب کو لیے کرسی پر سے اٹھا اور باہر کی جانب مگر اندر کو کھلتی ہوئی کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے اس کی گھر کا چھوٹا سا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ صحن ایک فرش نما تنگ گلی کی طرح تھا، جو درمیان سے تھوڑا وسیع تھا، جہاں سیمنٹ سے بنا استری اسٹینڈ موجود تھا، جو خوبصورت اور رنگ دار لباس کی الجھنیں سلجھانے کے کام آتا تھا۔ نہ جانے کتنی بار اس گھر کو دیکھتا جہاں وہ نازنین آزادی کے ساتھ گھومتی پھرتی، لیکن ہر بار ایسا محسوس ہوتا جیسے پہلی بار ہوا ہو۔ میں اپنے تصورات میں کھویا، اسی صحن میں اس کے ساتھ چل رہا تھا کہ گڑیا دستک کے بعد میرے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ بھائی چلیں، تیار ہو جائیں، ہمیں بازار تک جانا ہے، گڑیا نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے کتاب بند کرتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں رکھے واحد میز کی دراز میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ پھپھو کی دوائیاں ختم ہو رہی ہیں اور مجھے بھی کچھ چیزیں خریدنی ہیں، گڑیا نے کہا۔ دوائیوں کا تو بہانہ ہوگا، اصل میں تمہیں ہی کچھ فضول خرچی کرنے کا شوق ہے، میں نے اسے تنگ کرتے ہوئے چھیڑا۔ اگر خدا نے دیا ہے تو اچھا لباس خریدنا فضول خرچی نہیں، گڑیا نے کہا۔ آپ مردوں کو تو موقع چاہیے، ہم عورتوں کو فضول خرچ ثابت کرنے کا۔ اچھا بڑی اماں، اب تقریر شروع نہ کر دینا، میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کچھ کتابیں خریدنی ہیں، تم چلو میں آتا ہوں۔ کیپٹل میڈیکل اسٹور سے دوائیاں خریدنے کے بعد جب بازار میں داخل ہوا تو حسب معمول کافی رونق تھی۔ دکانداروں کی نظریں راستوں پر لگی، اپنے اپنے گاہکوں کی منتظر، ہر آنے جانے والے کو نظروں ہی نظروں میں تولتی، اور کبھی کبھار دکانوں کے باہر کھڑے ملازم بڑھائی ہوئی قیمت کو کاٹ کر نئی قیمتوں کے بورڈ لیے سیل کی صدائیں لگاتے نظر آتے۔ بوڑھے بچے جوان افراتفری کا شکار نظر آ رہے تھے، البتہ خواتین بڑی مطمئن تقریباً ہر دوسری دکان میں جاتی اور 2-4 منٹ بعد بغیر کچھ لیے واپس آتی دکھائی دیتی۔ سڑک کنارے لاکھوں پتی ہر ایک سے اللہ کے نام پر روپیہ مانگتے دکھائی دیں یا نہ دیں، البتہ سنائی ضرور دے رہے تھے۔ اس قدر گہما گہمی اور میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی باتونی گڑیا کے باوجود میں ہر چہرے میں ایک چہرہ ڈھونڈ رہا تھا جس کے یہاں ہونے کے چانسز کچھ فیصد تھے، اور میں انہی کچھ فیصد میں بھی اپنی 100% کوشش کر رہا تھا کہ شاید نظر آ جائے۔ گڑیا نے مونا شوز سے چند جوتے اور عرفان کلاتھ ہاؤس سے چند جوڑے لیے، اور اسی میں اس نے 2 گھنٹے صرف کر دیے۔ محترمہ، ہو گئی آپ کی شاپنگ یا ابھی اور کچھ لینا ہے؟ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، میں نے تو صرف 2 جوڑے ہی لیے ہیں، اور وہ بھی اتنی جلدی، گڑیا نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ آپ کہتے ہیں ہو گئی شاپنگ؟ یہ تو صرف ضروری چیزیں لی ہیں، ورنہ آپ کو بتاتی شاپنگ ہوتی کیا ہے۔ بہت مہربانی آپ کی، میں نے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ میرے پاس صرف 2 ہی گھنٹے تھے برباد کرنے کے لیے، اور مجھے بخوبی اندازہ ہے شاپنگ کہتے کسے ہیں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کام کی بھی چیزیں لے لیں۔ آپ کو اجازت ہے، لیکن پہلے مجھے برگر کھلائیں، گڑیا نے شاہانہ انداز میں کہا۔ برگر ہاؤس کے برگر لینے کے بعد میں نے گاڑی سیدھی سولجر پلازا کے سامنے موجود بک کارنر پر جا کر روکی اور گڑیا کو لیے اندر داخل ہو گیا۔ بک کارنر جہلم کے سب سے بڑے کتابوں کی پرنٹنگ اور پبلشرز ہیں۔ ان کے پاس ہر قسم کی کتابیں نہایت مناسب داموں پر ہوتی ہیں۔ ان کی دکان عام دکانوں سے تقریباً 6 سے 7 گنا بڑی ہے، لیکن یہاں پر آنے اور کتابیں خریدنے والوں کی تعداد بھکاری کے کشکول میں سکے ڈالنے والے ہاتھوں سے بھی کم ہے۔ اس کی وجہ ہمارے معاشرے کا رویہ ہے، جو تشویشناک حد تک علم کو محض نوکری حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ تم بھی دیکھ لو، اگر کوئی کتاب پسند آئے تو لے لینا، لیکن پلیز کوئی ڈائجسٹ مت اٹھا لینا،
میری کافی عزت ہے یہاں، میں نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، ان کے پاس ڈائجسٹ بھی ہوتے ہیں؟ اس نے بھی مذاق کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا اور مسکراتے ہوئے کتابیں دیکھنے لگی۔ میں بھی مسکرا کر کتابیں دیکھنے لگا۔ السلام علیکم سر، ایک نسوانی آواز میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ میں نے حیرانگی سے اپنی بائیں طرف دیکھا تو وہاں فائزہ کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام سر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فائزہ نے سوال والے انداز میں پوچھا۔ اس کا عجیب سا سوال سن کر میں نے بک کارنر میں پڑی سینکڑوں کتابوں پر نظر گھما کر ہنستے ہوئے کہا، کتابوں کے علاوہ تو یہاں اور کچھ ملتا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا جواب سن کر اس نے بھی ہنستے ہوئے مذاق کیا۔ سوری سر، میں سمجھی آپ سبزی لینے لگے ہیں۔ آپ کیا لینے آئی ہیں؟ میں نے بھی مذاق میں کہہ دیا۔ سرخی پاؤڈر کا سیکشن اس طرف رہا۔ جس طرف میں نے اشارہ کیا اس طرف سرخی پاؤڈر سے بے نیاز خوبصورت چہرہ گڑیا کے سنگ میری جانب ہی بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو گڑیا نے اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ السلام علیکم سر جی، ایمان نے بغیر کسی تاثر کے کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے بھی بڑے تحمل سے جواب دیا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں۔ پھر وہی مختصر سا جواب دیا۔ نہ جانے کیوں میں جتنا اس سے بات کرنا چاہتا وہ اتنی ہی کم گو ثابت ہوگی۔ شاید وہ ایسی ہی تھی اور میری کیفیت بدلتی جا رہی تھی۔ چند لمحے ادھر ادھر شیلف پر اور زمین پر قطار میں کھڑی کتابیں دیکھنے کے بعد میں نے چلنے کے ارادے سے کہا، حالانکہ اس کا ارد گرد ہونا میرے لیے کافی تھا، چاہے وہ بات کرے یا نہ کرے، لیکن ایک کارنر میں یوں کھڑے رہنا بھی اچھا نہیں تھا۔ میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ میں نے گڑیا سے پوچھا، تم نے کوئی کتاب پسند کی؟ بھائی، مجھے یہ کتاب پسند آئی ہے۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑی علیم الحق حقی صاحب کی کتاب عشق کا عین میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو کوئی کتاب پسند نہیں آئی کیا؟ میں نے کتاب پکڑتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا۔ سر مجھے نہیں، ایمان کو کوئی کتاب لینی تھی، فائزہ نے کہا۔ دیکھے کتنی دیر لگتی ہے ان کو پسند کرتے ہوئے۔ یہ سن کر میں نے ایک نظر ایمان پر ڈالتے ہوئے کہا، اوکے ٹیک یور ٹائم، اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا ممبرشپ کارڈ دکھاتے ہوئے ان کتابوں کی رقم ادا کی۔ اتنے میں گڑیا ان کو سلام کرتے ہوئے میرے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی اور وہ کسی شاعر کی چلتی پھرتی غزل فائزہ کے ساتھ کتابوں کے ڈھیر میں مصروف ہو گئی۔ یہ کتاب تو پہلے سے گھر میں موجود تھی۔ گاڑی سول لائن پر ڈالتے ہوئے میں نے گڑیا سے پوچھا۔ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن یہ کتاب میں نے ایمان آپی کے لیے لی ہے۔ گڑیا نے جیسے مجھے حیران کرنے والے انداز میں کہا، مجھے بھی معلوم ہے، میں نے تمہیں اس کے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے اب اسے حیران کر دیا، لیکن جانتے ہوئے کچھ نہیں کہا کہ ان کے سامنے تمہاری دل آزاری ہوتی۔ تھینک یو بھائی، گڑیا نے محبت سے کہا، آپ بہت اچھے ہیں، اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ میں نے بایاں ہاتھ سے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ویسے اچھا تو میں ہوں، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کو خوش کر رہی تھی، آپ خواہ کی خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خواہ کی خوش فہمی؟ میں نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، ماموں ممانی تمہاری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں کیا؟ گڑیا نے اپنی سیٹ پر سے تقریباً اچھلتے ہوئے کہا، نہیں، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کیا نہیں؟ میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے اسی کے جملے دہراتے ہوئے کہا۔ آپ سے کس نے کہا؟ گڑیا نے پوچھا۔ والدہ بتا رہی تھی، میں نے اب سنجیدگی سے کہا، لیکن بھائی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ گڑیا نے بھی سنجیدگی سے کہا، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، آپ پلیز کچھ کریں نا، بابا آپ کی بات بہت سنتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں نا بھائی پلیز۔ اس نے منت کرتے ہوئے میرے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے زور کا کہا لگایا، اب بتاؤ خواہ کی خوش فہمی؟ بھائی جائے، میں آپ سے نہیں بولتی، گڑیا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ہم گھر پہنچ گئے۔ اس کے بعد 2-3 دن وہ مجھ سے خفا سی رہی، لیکن پھر راضی ہو گئی۔ آخر بہن جو تھی، عورتوں کو بھی خدا نے نہ جانے کس مٹی سے بنایا ہے، کسی بھی رشتے کی صورت میں سب کا دل گیلی ریت کی طرح ہر چھوٹی موٹی ناراضگی کی لکیروں کو بہت جلد ختم کر کے پھر اسی طرح محبت، اپنائیت اور جذبات کی مانند صاف، شفاف اور نم ہو جاتی ہیں۔ ایمان سلامت، ہر کوئی منگدہ عشق سلامت کوئی ہو، مگر ایمان شرماؤں عشقوں، میرے دل نو غیرت آئی ہو، جس منزل نو عشق پہنچاوے، ایمان نو خبر نہ کائی ہو، میرا عشق سلامت رکھنیا، باہوں میں ایمان نو دیوا دہائی ہو۔ حمد و ثنا کے بعد حافظ صاحب کے شاگرد داؤد نے اپنی پرسوز آواز میں حق باہو سرکار کی قلم سے لکھے گئے یہ اشعار پڑھے تو مسجد میں واقعی ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ داؤد کا اصل نام محمد شہزاد ہے۔
मगर उसके गले के सोज और मिठास की वजह से हाफिज साहब उसे दाऊद कहते और फिर यही नाम जुबाने आम हो गया। हाफिज साहब, आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? बाउली शरीफ से आए हुए चंद बुजुर्गों में से एक ने सवाल किया। बाउली शरीफ वालों को हुक्म है कि जब भी कोई मुरीद उनके यहाँ बैत होता है तो वो 3 जुमेरात को उस मुरीद के रिहायशी इलाके में जाकर जिक्र की महफिल का इनेकाद करते हैं। बशारत अली कुछ दिन पहले वहाँ बैत हुआ था और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुक्म की तामील करते। ये बुजुर्ग शामिल हाल था, जबकि उनका अपना इरादा जिक्र के इनेकाद का था। मगर हाफिज साहब 3 हफ्तों से नहीं बल्कि कई अरसे से बगैर किसी हुक्म के तामील कर रहे थे। मैं क्या और मेरा ख्याल क्या? हाफिज साहब ने आजिज़ी के साथ कहना शुरू किया। लेकिन मुर्शिद फरमाते हैं कि मोहब्बत हुब्बे से माखूज है और हिब्बा इन बीजों में से है जो सहरा में भी उग पड़ता है। बस हिब का नाम हुब यानी कि मोहब्बत पड़ गया। क्या मतलब हाफिज साहब? मेहरबानी फरमाकर खुलकर बयान फरमाएं। चंद नौजवानों ने अर्ज की और बाकी सब हमतन गोश हाफिज साहब की तरफ मुतवज्जो थे। हाफिज साहब ने एक दिलफरेब मुस्कुराहट होठों पर सजाई, जैसे कोई बहुत मीठा और प्यारा ख्याल जहन में उजागर होता है और खला में न जाने क्या देखते हुए गोया हुए। हब के बीज को जब सहरा में बिखेर दिया जाता है तो वो खाक में छुप जाता है, फिर उस पर बारिश होती है, उस पर धूप पड़ती है, उस पर गर्मी सर्दी के मौसम गुजरते हैं, लेकिन जमानों की तब्दीली से उसमें ना तो कोई फर्क पड़ता है और ना ही कोई तागीर पैदा होता है। और जब मुकर्ररा वक्त आता है तो वो उगता है, उस पर फूल निकलते हैं, फिर फल आते हैं। इसी तरह जब मोहब्बत दिल में आ बसती है या बसा दी जाती है तो गैब हुजूर, बिलाओ मुशक्कत, खुशियों गमी, दीदारो हिजाब, लज्जतो फिराको विसाल, इसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं करते। मोहब्बत से लबरेज दिल ख्वाह मशरिक में हो या मगरिब में हमेशा महबूब की बारगाह में हाजिर रहता है। जमानो मकान की कैद से बाहर और आजाद हो जाता है और मसाइब व अलाम, राहत व मुसरत उसके लिए यकसा हो जाते हैं। और जब ये कैफियत मुसलसल तारी रहने लगे तो इश्क की शुरुआत होती है। उसके बाद हाफिज साहब दाऊद को वही कलाम का हिस्सा दोबारा पढ़ने को कहते हैं और उसके इख्तिताम पर एक अजीब सी सरशारी लिए और हम सबको दिए अपने हुजरे की जानिब चल पड़ते हैं। ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।